रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद है आपको हमारे व्लॉग के अंदर। अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआएं करता हूँ कि अल्लाह तबारिक व तआला आपको सेहत व सलामती और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारिक व तआला उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। और अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। तो आज हम इधर साइड पे खुले इलाके के अंदर निकले हैं, जैसे पहले मामूल है व्लॉग बनाने का, तो इस तरफ हमने कहा चले वीडियो बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गफार भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए तबीयत कैसे हैं? से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक आज की ज़ात हमारा करम है। घर का रास्ता कैसे आपको बोलूं? ये इधर इसलिए आए हैं कि ये बनानी थी वीडियो, अच्छा तो व्लॉग बनाने के लिए इस तरफ निकले थे। अच्छा, तो अभी इंशाल्लाह व्यूअर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो कुछ गुजारिशात मेरी इस तरह की हैं, आप अपने ज़हन को थोड़ा खोलने की कोशिश करें कि ये जो ज़हन को क्लोज रखा जाता है ना, और छोटी छोटी जो मतलब ज़हन के अंदर बातें आती हैं और बंदे का ख्याल बड़ा मुख्तसर रहता है, तो इससे उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल नहीं होने वाले। बाज़ औक़ात कमेंट्स के अंदर छोटी छोटी बातें और उनके कमेंट्स आते हैं या एतराज़ात कायम करते हैं लोग, और छोटी छोटी बातों को पिक किया जाता है कि जी ये मिसाल के तौर पर कोई शिया है तो शिया क्यों है, कोई सुन्नी है तो सुन्नी क्यों है, कोई मतलब ये इस तरह के जो है ना, ये बिल्कुल जो हमारी जो सोच का दायरा है ना, वो बहुत ही क्लोज है, बहुत कम है हमारी सोच का दायरा। तो हमारी सोच का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा वसी होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, खुला इलाका है, खुली फिजा है, और जब ये खुला इलाका या खुली फिजा आपको नजर आती है तो कुछ आपके माइंड के अंदर ये बात नहीं आती, ख्याल नहीं आता कि अगर एक इलाका खुला है और बिल्कुल उसके अंदर मतलब ये देखे कैसी प्यारी हवा चल रही है, या ये चीजें ये इंसान के समझाने के लिए ये चीजें हैं। अब एक गुंजान आबादी होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर आबादी होती है, बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो दिमाग का और दिल का भी ऐसा ही मामला है कि जब आप इसके अंदर बहुत सारे मामलात को शामिल कर लेते हैं, यानी कि आपकी सारी सोचें दुनिया के हिसाब से घूम रही होती हैं, दुनिया के मामलात को चेक कर रही होती हैं, और ख्यालात भटकते हैं, कभी इस तरफ ख्याल चला गया, कभी इस तरफ ख्याल चला गया, तो वो जैसे रूटीन बनी हुई होती है। तो अब अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है मिसाल के तौर पर, तो नमाज के अंदर भी फिर उसको वही ख्यालात आ रहे होते हैं। जब तक इंसान अपने दिमाग को अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर हाजिर नहीं कर लेता, अपने दिलो दिमाग को मुकम्मल तौर पे, अपने वजूद को उसकी बारगाह में हाजिर नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो यूं समझ ले कि फकर की लाइन को छू भी नहीं सकता। ये इस तरह का है सिस्टम कि इंसान को मुकम्मल तौर पे अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में इंसान पेश कर दे। ऐसी हालत होनी चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर जैसे गफार भाई आपके वालिद गिरामी हुआ करते थे, तो उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बैठने की बड़ी दफ़ा मुझे सआदत हासिल हुई। तो वो ऐसे कामिल दरवेश थे कि घर सामने होने के बावजूद जैसा भी था, यानी कि एक गुर्बत के मामला थे बहुत, मतलब ये, लेकिन उनकी जबान पे कभी शिकवा नहीं देखा या ऐसी कोई उनको मतलब जो होते हैं ना दरवेश लोग, जी जी वो तो अल्लाह के वली होते हैं ना। जी जी, वो भूखे भी ऐसे होते हैं और हाँ रजे भी ऐसे होते हैं। हाँ, यानी अगर वो भूखे बैठे हैं तब भी खुश है, और अगर उनको भूख प्यास परेशानी है तो फिर भी अल्लाह तबारिक व तआला की जात का शुक्र अदा कर रहे हैं। और किसी को महसूस नहीं होने देते हम कैसे हैं कैसे नहीं है। अल्लाह के वली होते हैं ना जी 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 बिल्कुल, इबादत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर वो बैठते थे। जब भी उनके पास में आता था तो घर के अंदर नहीं बैठते थे, बल्कि बाहर डेरा लगाया हुआ था, एक कैंप सा लगाया हुआ होता था, एक झोपड़ी सी बनाई हुई होती थी, और जिंदगी के आखिरी अयाम, आखिरी साल जो थे, वो उन्होंने बिल्कुल उस झोपड़ी के अंदर वो वक्त गुजार दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दो टाइम वो काशी पढ़ते थे जी जी, सुबह तैयत और 5 वक्त हाँ, पाबंदी से। बड़े जबरदस्त यानी तहज्जुद गुजार थे, नमाजें पढ़ते। लेकिन जो चीज मैंने उनके करीब बैठकर उनसे जो मैंने हासिल की है, वो बहुत बड़े तवक्कुल के मालिक थे।
یعنی کہ ایسی ان کی پوزیشن تھی کہ کبھی اگر کوئی بندہ کوئی سبب پیش بھی کر دیتا نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ پیسے دے رہا ہے یا کوئی بندہ کوئی ذریعہ بتا رہا ہے رزق حاصل کرنے کا، تو اس کے باوجود وہ جو ہے نا کہہ دیتے تھے کہ بھائی نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح مطلب ہے کہ نا بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر مطمئن ہو کر بیٹھتے تھے۔ لیکن ہمارا والد صاحب سے اللہ کے ولی تھے، جی جی بالکل، بہت بے زیادہ۔ شک، اس تو میں کوئی ہمارا شک نہیں ہے۔ آج رب چاہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہماری، جی جی کہ آپ ہم ایسے کہ ولی کی بات سنائیں نا جو ہمارا دل خوش ہو جائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے ایک ثبوت دیا ہے اپنے کردار کے ساتھ، بالکل اپنی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، اس زندگی گزارنے کے اندر انہوں نے ایک ثبوت پیش کیا ہے اور اپنا ایک کردار پیش کیا ہے۔ آج جو شخص تھوڑی سی باتیں جس کو زیادہ کرنی آ جاتی ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی ٹوٹی پھوٹی دو چار کتابیں پڑھ لیتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا جی دعوے کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور مثال کے طور پر بزرگان دین کے خلاف مطلب باتیں کرنے چھوڑنے کو۔ یار یہ تو دیکھا جائے تو یہ جو مخلوق خدا ہے جو بدتمیز ہوئی ہے یا بے حیا ہوئی ہے، فقیر کی بات کو آپ کو چھوڑیے، اللہ کے ولی کی بات تو چھوڑیے، انہوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراضات قائم کیے ہیں۔ اب ہر کسی کی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ یہ پچھلے ولاگ کے اندر بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ وہ کیسا انسان ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، روز جزا کا انکار کر رہا ہے۔ یعنی اب یہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے سورج نکلا ہوا ہو اور ہم کیا کہیں جی کہ سورج نہیں نکلا ہوا۔ بالکل عبدالغفار بھائی جی دیکھیں، غور کریں کہ اگر ہم کہیں کہ جی سورج نہیں نکلا ہوا تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ میں ایک مثال دے رہا جی ہوں جی بالکل کہ سورج تو نکلا ہوا ہے یار، سب کو نظر آ رہا ہے، اور پھر بندہ کہے جی نہیں میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ بالکل یعنی کہ لوگوں کو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے ظاہری دنیاوی اسباب کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے قرب والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، ان کی سوانح حیات کیسی ہے، ان کی زندگیاں کس طریقے سے گزری، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کس طرح کا توکل ان لوگوں نے کیا، کہ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دوپہر کا، سخت دوپہر کا وقت ہے اور جنگل کے اندر جو ہے نا وہ ہل چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو مطلب منظر میرے پڑھنے کے اندر آیا اور بزرگوں سے بھی یہ بات سننے کو ملی، تو ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس تنگ دستی تھی بہت زیادہ، اس کو مطلب زندگی اس کی پریشان حال گزر رہی تھی، اور بہت سارے اس کے اوپر یعنی کہ آزمائشیں تھیں، یعنی مطلب جیسے بچوں کی شادی کرنا، یا مطلب گھر کا راشن وغیرہ لے آنا، یا قرض آ جانا، اس طرح کی آزمائشیں اس انسان کے اوپر تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کرو جی کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان سے جا کے دعا کرواؤ تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا، وہ وہاں سے نکلے، چلے، جب حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو منظر کیا تھا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ علیہ، جنگل ہے، جنگل کے اندر جو ہے نا جی ان کے پاس ایک بیلوں کی جوڑی ہے جو کہ نہایت ہی کمزور تھی، اور ان بیلوں پہ ہل چلا رہے ہیں،
اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ماشاءاللہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ اور مطلب وہ گرمی ہے, سخت دھوپ ہے, اس کے اندر وہ ہل چلا رہے ہیں. تو اس شخص نے جب دیکھا تو جو ہی نظر پڑی تو کہنے لگا یار یہ بندہ اتنی سخت تکلیف کے اندر دوپہر کے وقت اتنی پریشانی کی عالم میں یہ ہل چلا رہا ہے, تو یہ اس کا اپنا رزق کمانے کا انداز اتنا مشکل ترین ہے, یہ خود اتنی جو ہے نا تکلیف کے اندر ہے, تو یہ میری کیا مدد کرے گا. تو اس شخص نے وہیں سے واپس مڑنا چاہا کہ میں یہاں سے واپس مڑ جاتا ہوں. بالکل بالکل. جو ہی وہ وہاں سے واپس مڑنے لگا تو حضور سلطان العارفین برہان الواصلین, تم تو کہتے ہو نا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو ماننے والا ہوتا ہے نا, وہ چاہے جتنا بھی مشکل ترین جو ہے نا کرامت ہو یا معجزہ ہو, یعنی معجزہ اس کی اٹیچمنٹ نبی کے ساتھ ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ولی کے ساتھ بھی جو مطلب کرامت پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی معجزہ کہہ دیتے ہیں, یعنی یہ کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر نبی سے خلاف توقع خلاف عقل کوئی کام ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور اگر ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا, کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہیں آتی, جو سمجھ میں نہیں آتی, یعنی انہونی کا ہو جانا, یعنی ایسا معاملہ کہ جو عام فطرت کے اصول کے مطابق عام اس کی توقع نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی اللہ کے ذریعے سے ایسی چیز صادر فرما دیتا ہے, ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. اب توجہ کیجئے گا, تو وہ شخص جو ہی واپس مڑنے لگا, جیسے آپ نے کہا نا جی کسی ولی اللہ کی کوئی بات بتا دیں, تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پیچھے جب مڑنے لگا تو آپ نے آواز دی, آپ نے اس شخص کو آواز دی اور کہا او اللہ کے بندے, کس سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کدھر جا رہے ہو. اب وہ بندہ جو ہے نا جی تھوڑا ٹھہر گیا اور کہنے لگا حضور میں بہت سارا سفر کر کے بہت دور دراز کے علاقے سے آپ کے پاس آیا تھا, اور میرا ذہن یہ تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا, آ جاؤں ادھر, وہ تھوڑا اس طرف چلتے ہیں, میں آپ کے پاس جاؤں گا, آپ کے پاس جا کے دعا کرواؤں گا, اور میرے جو معاملات ہیں, میری جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. تو اب کیا ہوا کیا کہ میں واپس کیوں مڑ رہا ہوں, واپس اس لیے مڑ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا حال دیکھ لیا ہے, آپ کی پریشانی دیکھ لی ہے کہ آپ تو خود اتنی سخت دوپہر کے اندر آپ ہل چلا رہے ہیں, اتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. تو اگر آپ اتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو پھر آپ مجھے کیا دیں گے, یعنی آپ خود ایک اتنی مطلب غربت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اتنی پریشانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو بندہ خود غربت کے اندر پھنسا ہوا ہو تو وہ کسی کی مدد کیسے کیا کرے گا, یا کیا مدد کر سکتا ہے. اچھا, تو اس لیے میں واپس جا رہا تھا, میں نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا کہ میں آپ سے سوال ہی نہیں کر, بالکل نہیں دل مانا نا, دل نہیں مان رہا تھا. اچھا, تو پھر وہ کیا ہوا کہ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا آپ ایسے کریں 2 منٹ کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے آپ ٹھہر جائیں, ہمیں ذرا حاجت ہو گئی ہے اور ہم جو ہے نا رفع حاجت کر لیں. صحیح, یعنی یہ بات اسی طرح مطلب اس کے اندر واضح ہے کہ آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ گئے, اور کیونکہ وہ جنگل تھا, وہاں پانی کا انتظام تو تھا نہیں, بالکل. تو اب انہوں نے جو ہے نا جی استنجا کے لیے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, مٹی کا ڈھیلا انہوں نے اٹھایا اور اس سے انہوں نے استنجا کیا. استنجا کرنے کے بعد جس جگہ پہ آپ ہل چلا رہے تھے اس جگہ پہ اس مٹی کے ڈھیلے کو یوں کر کے پھینکا, اور پھینک کے فرمانے لگے اے اللہ کے بندے, جتنی تیری ضرورت ہے, جتنا تو چاہتا ہے تو یہاں سے اٹھا لے. اب اس نے جب جس طرف آپ نے مٹی کا ڈھیلا پھینکا تھا اس طرف جب دیکھا تو وہ سارے کے سارے ڈھیلے ہی اس کو سونے کے دکھائی. ماشاءاللہ. تو وہ وہاں سے جتنا اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا, اور اٹھا کے اس اللہ کے ولی کا شکریہ ادا کیا اور اپنا معاملہ حل کر کے تو چل پڑا. اب آپ یہ اندازہ کریں, یہ جہاں آ کے فرمایا گیا ہے نا کہ یعنی کہ اللہ کا ولی اگر چاہتا ہے, اگر اللہ کا ولی چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی عزت رکھتا ہے. بالکل بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی عزت رکھتا ہے, اس کا مان رکھتا ہے. اور کون کہتا ہے یار کہ نبی کے پاس جو طاقت ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے,
اور جو ولی کے پاس طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو طاقت نہیں ہے یا اللہ کے نبی کو طاقت نہیں ہے؟ تو یہ عقل کا علاج کرنا چاہیے. بیسٹ پاور، سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.